नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत अशूरा आयत नंबर 24। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यक़ूलूना इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशाइल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिक वयम्हुल्लाहुल बातिल वयुहिक़्क़ुल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर वहुवल्लज़ी यक़्बलु तौबता अन इबादिही वयअफ़ू अनिस सय्यिआति वयअलमु मा तफ़अलून वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही वल्काफ़िरूना लहुम अज़ाबुन शदीद वलौ बसतल्लाहुर रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिम मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ मिन बादि मा क़नतू वयंशुरु रहमतहू वहुवल वलियुल हमीद वमिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बतिन वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठा बहतान घड़ लिया है, यानी कोई वही नाज़िल नहीं होती, अपने पास से बना के कह रहे हैं मेरे ऊपर फरिश्ता आता है और वही का नज़ूल होता है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, वो बातिल को मिटा देता है और हक़ को अपने फरमानों से हक़ कर दिखाता है। यानी तुम जिस तरह की बातें करते हो अल्लाह ताला ये भी कर सकते हैं। वजाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। कुरान पाक में क्या फरमाया गया कि हक़ आ गया और बातिल चला गया और बातिल को तो जानना ही होता है। ए नबी, उन्होंने तुमको भी अपनी कुमाश का आदमी समझा हुआ है जो अपनी दुकान चमकाने के लिए कोई झूठ गढ़ लाया है। ये अल्लाह की अनायत है कि उसने तुम्हें ये मनसब अता किया है और आपकी ज़ुबान से जो कलाम जारी हो रहा है सच्चे नबी के सिवा किसी की ज़ुबान से जारी हो नहीं सकता। अल्लाह को ये कुदरत हासिल है कि वो आपके दिल पर इसे बंद कर दे और ये कलाम आपके कल्ब पर अलका ना हो सके, या सलब हो जाए या आप भूल जाएं, फिर आपकी ज़ुबान से इसका बयान होना मुमकिन ना रहे। अल्लाह की सुन्नत है कि वह नबूवत के बातिल दामों को मिटा दिया करता है। चला गया बातिल और आ गया हक।
وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ یعنی ایمانداروں اور کافروں دونوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ کافروں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کی توبہ اسلام لانا ہے، اسلام لانے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں: اسلام لانا، ہجرت کرنا اور حج کرنا۔ اور میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو بخشتے ہیں کہ شیطان سر میں خاک ڈال ڈال کے روتا ہے۔ 2 چیزوں سے اس کو بڑا رونا آتا ہے۔ ایک، جب لوگ قرآن پہ تفکر اور تدبر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کی اہم ترین چیز سمجھتے ہیں، اہم ترین کام سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ اب میرے کام سے گیا، یہ اب میرے قابو میں آنے کا نہیں ہے۔ اور سابقہ گناہ جو کیے ہوں وہ بخشے جاتے ہیں، اور جو سابقہ نیکیاں ہوتی ہیں اسلام لانے سے ان کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور اگر خطاب ایمانداروں سے ہو تو توبہ کی شرائط پوری کرنا ان پر لازم ہے، یعنی گناہ سے سب سے پہلے تو کنفیشن، یہ مانا جائے ہاں میرے سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری یقین دہانی کرائی جائے کہ میں دوبارہ اس کو نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار، بخشش طلب کی جائے۔ تو یہ اس کے لوازمات ہیں۔ اور اگر کوئی برا عمل انسان کسی مجبوری سے چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کے لیے نہ چھوڑے تو اس کا یہ اجر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ڈرنک کرنے کا بڑا عادی ہے، لیکن پھر اس کے لیور کو اتنا نقصان پہنچا کہ اس نے وہ چھوڑ دی مجبوری سے، تو اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جائے۔ یا کوئی ایڈلٹری کا ہے عادی، تو وہ پھر یعنی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عادت یہ عمر کی وجہ سے کم ہو جائے، تو پھر اس میں اجر کا پہلو نہیں ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ اور یہاں کیا بتایا گیا کہ اگرچہ روم اور ایران کے مقابلے میں اہل عرب جو تھے ان کی حیثیت وہ نہیں تھی، وہ ایک پسماندہ قوم کے تجارت پیشہ قبیلے یا بنجاروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ایران اور روم بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، مگر اپنی ذرا سی دنیا میں ان کو دوسرے عربوں کی نسبت جو خوشحالی اور بڑائی نصیب تھی، اس نے ان کو بڑا متکبر بنا دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، بت رکھے ہوئے تھے 360 سے زیادہ، متولی بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا ولایت کا حق ادا کر رہے تھے وہ؟ تو یہاں یہی کہا گیا۔ اور وہ اللہ کے نبی کی بات پر کام دھرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ اپنے یعنی اتنا ان میں تکبر تھا کہ وہ یہ اس چیز کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے تھے، اور پھر رسول کی پیروی کریں کہ وہ کیا تھے؟ در یتیم، بکریاں چرانے والے، نہ بادشاہیاں، نہ سرداریاں، نہ مال و دولت، تو ہم ان کی پیروی کریں۔ تو اس کا ذکر کیا گیا۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان، یہ کھلا اشارہ ہے کہ زندگی صرف زمین پر نہیں پائی جاتی، بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی جاندار مخلوقات ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں قرآن میں سے بہت کچھ ملتا ہے، اور جب وہ چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو یعنی جس طرح وہ پھیلا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اسی طرح وہ جمع بھی کرے گا، اور قیامت والے دن یہ اس کی جو ہمیں نظر آئے گا اس کا مظاہرہ کہ وہ ہر ایک کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ یکلخت اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ قحط جو آیا تھا، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ یعنی جو تکلیفیں آتی ہیں وہ گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی بنتی ہیں۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ بخاری اور مسلمان کو جو رنج، دکھ، تکلیف، غم اور پریشانی پیش آتی ہے،
حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رہے وہ مصائب جو اللہ کی راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مومن برداشت کرتا ہے تو وہ کوتاہیوں کا کفارہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے ہاں ترقی درجات کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ گناہوں کے طور پر نازل ہوتے ہیں، کہ اور بھی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے گناہوں کی پاداش میں زیادہ تر ہوتی ہیں، لیکن دین کے راہ کی جو مشکل ہے وہ اس سے مبرہ ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا جو صبار اور شکور ہے، مبالغے کے سیگے، جو حد درجہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں آیا نا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، تو اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ تو یہ جو جہازوں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، کشتی بنانا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خود سکھایا، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ ہواؤں کو، پانی کو، ہر چیز کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے تابع فرمان رہنا۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو آیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اور پھر جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ اسباب ہیں کہ نہیں؟ اسباب بالکل بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ پر بھروسہ۔ اسباب سے گھر بھرا ہوا ہے، پھر بھی اللہ پر بھروسہ کہ تو ہی چاہے گا تو کام بنے گا۔ یعنی توکل جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے گناہ کبیرہ، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، میدان جنگ سے فرار، یہ سارے اس طرح کے گناہ، چوری اور اڈلٹری، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اور بے حیائی پھر فحاشی کے کاموں سے، جو سیکس سے ریلیٹڈ گناہ ہیں، اور غصہ آئے تو درگزر کرتے ہیں، یعنی پھر اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں کہ حرام چیزوں میں سے ایک ہی جائز ہے، اور وہ ہے غصے کو پینا، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسلام کا نظام شورائی ہے، ان معاملات میں مشورہ لیا جانا چاہیے جس کا واضح حکم نص میں موجود نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے ہمیں اگر رہنمائی نہ ملے تو پھر مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس کو اجماع اور اجتہاد بھی کہا جاتا ہے۔ مشورے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسئلے کے سارے پہلو سامنے آ جائیں۔ یقین رکھیں بعض اوقات بچے اتنا شاندار مشورہ دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو کیا کہا گیا یہ محاورے کے طور پہ، جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو دیوار سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی مشورہ کرنا اتنی ضروری بات ہے۔ اور مجلس شورا کا امیر آخر فیصلہ کرتا ہے۔ مشورہ نہ کرنا تکبر کی علامت ہوتی ہے، استخارہ کرنا اللہ کا مشورہ ہوتا ہے، اللہ سے مشورہ ہوتا ہے۔ اور جنگ بدر، جنگ احد اور صلح حدیبیہ میں مشورے کیے گئے۔ جنگ بدر میں کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا اور ایک ابو جہل لشکر لے کے آ رہا تھا کہ کس کے ساتھ جنگ کی جائے، کس کے پاس جایا جائے۔ جنگ احد میں کہ جنگ مدینے کے اندر لڑی جائے یا باہر لڑی جائے میدان میں، اور صلح حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ تحریر کر لیا کہ اگلے سال ہم عمرہ قضا کریں گے، تو بہت مسلمانوں کے دل جو تھے وہ رنجیدہ ہوئے تھے۔ تو کوئی آپ نے جب کہا کہ قربانی کرنی ہے اور تو کوئی ہلا ہی نہیں، تو پھر حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کرتے جائیں، پھر یہ آپ کے پیچھے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خلیفہ کا انتخاب، پہلے خلیفہ کا انتخاب مدینہ میں صحابہ کے اجتماع میں ہوا، حضرت عمر نے نام پیش کیا تھا، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے منتخب کیا تھا۔
تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو 6 رکنی کمیٹی نے منتخب کیا تھا اور حضرت علی کو حضرت عثمان کے قاتلوں نے زبردستی نامزد کر لیا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ سورۃ آل عمران میں بھی کہا گیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ یعنی امور میں ان سے مشورہ کیا جائے، اور امور مملکت میں مشورہ لینا واجب ہے۔ حضرت حسن نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ جب کوئی قوم مشورے سے کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ جب تک تمہارے حکام اور امراء وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے بہتر ہوں، اور تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے حاکم باہم مشورے سے معاملات کو طے کریں، اس وقت تک تمہارے لیے زمین کے اوپر زندہ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے حکام برے لوگ ہو جائیں، مالدار بخیل ہو جائیں، اور تمہارے کام عورتوں کے سپرد ہو جائیں کہ جو چاہیں کریں، اس وقت زمین کی پیٹھ کی بجائے زمین کا پیٹ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ اسے روح المعانی میں بیان کیا گیا۔ اور خرچ کرنے کا کیا ہے کہ یعنی خرچ تو ایک وہ نفلی صدقات ہوتے ہیں اور ایک واجبی فرض ہوتے ہیں۔ فرض میں عشر اور زکوٰۃ آتی ہے، اور نفلی میں فطرانہ اور قسم کا کفارہ اور نظر وغیرہ۔ اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، جو پھر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ خرچ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 درہم انہوں نے صدقہ کیا، اور ان کا کرتا پیبند لگا ہوا تھا، اور روزے سے تھیں تو ملازمہ نے کہا بی روزے افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، بی اپنے لیے کچھ رکھ لیتی، تو کہتی تم بھی تو یاد نہیں کراتی ہو نا، تم نے بھی تو بعد میں ہی کرا، اپنی نہ افطاری کا پتہ تھا نہ لباس کا پتہ تھا۔ یہ ہیں ہمارے لیے مثالیں۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر انسان برائی کا بدلہ لے لے تو اتنا ہی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں زیادتی نہ کرے، یعنی بدلہ لینے میں، جیسے جب لاشوں کا مسئلہ کیا جاتا تھا اس دور میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بدلے میں جان لے سکتے ہو، لیکن تم مسئلہ کرنا ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا لاش کے، کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اس طرح تم بدلہ نہیں لے سکتے، تم جان ضرور لے سکتے ہو لیکن یہ انداز نہیں اپنا سکتے۔ لبید بن عاصم جادوگر نے آپ پر جادو کیا تھا، اور زینب یہودی عورت نے بکری کے شانے میں زہر ملا کے آپ کو دیا تھا۔ جب ان دونوں کو بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا تھا، اور کہا کہ اس لیے ہم نے یہ کیا کہ اگر آپ کو نقصان پہنچ گیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور اگر نہ پہنچا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے ٹرائی کرنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کر دے تو یہ بڑا اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے، ایک ہوتی ہے نا عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت، تو یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ عزم الامور ہی کہا گیا اس کو۔ جس کو اللہ نے گمراہی میں پھینک دیا اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیں، ہم بڑے نیک عمل کریں گے۔ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے ان کے سر جھکے ہوں گے، اور نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے شرمندگی سے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، دائمی عذاب، اور ان کا کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں۔ اللہ گمراہی میں پھینک دے یعنی جو
آج پلٹ آنے کا موقع ہے، یہ پلٹنے سے انکار کر رہے ہیں، کل جب فیصلہ ہو چکے گا اور سزا کا حکم آ جائے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں پلٹنے دیا جائے۔ تو یہ اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اس طرف توجہ ہی نہیں کی، رسول آئے، نبی آئے، کتابیں آئیں، اور پھر دیکھیں آج دین کا کتنا کام ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر لوگ یہ ہدایت کا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں پہ وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتائی گئی تھی کہ قرآن بہت زیادہ پڑھا جائے گا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی نہ دل میں اترے گا نہ عمل میں آئے گا۔ تو وہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں، قیامت کا دن۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ، تمہارے اوپر تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں آ جائے تو پھر ناشکرا بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے کبھی کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مالک ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا جلا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا تھا کہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، کہ نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ تو نکیر کے مفہوم میں کیا بتایا گیا کہ اپنے کرتوتوں سے انکار نہ کر سکو گے اور بھیس بدل کر چھپ نہ سکو گے، تمہارے ساتھ جو بھی کیا جائے گا اس پر احتجاج اور ناراضگی کا اظہار نہ کر سکو گے، تمہارے بس میں نہ ہوگا کہ اپنی حالت کو بدل سکو۔ حکمت تبلیغ کا نقطہ سمجھایا گیا کہ مخاطب کی کمزوریوں پر براہ راست چوٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عمومی انداز میں ذکر کیا جانا چاہیے تاکہ وہ چڑ نہ جائے، اور اگر اس کے ضمیر میں کچھ زندگی ہوگی اور وہ ٹھنڈے دل سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ اعراض ہی اللہ سے دوری کی بنا پر ہے۔ اور یہاں جو آیا بیٹے اور بیٹیوں کا، تو اس میں لڑکیوں کا ذکر پہلے اور لڑکوں کا بعد میں کیا گیا۔ اس کے حوالے سے حضرت واصلہ بن اسقا نے فرمایا کہ جس عورت کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ مبارک گنی جاتی ہے، اسے قرطبی نے بیان کیا۔ اور پھر یہ جو بتایا کہ کسی کو بیٹے کسی کو بیٹیاں، زیادہ تر کو دونوں چیزیں دیتا ہوں، کسی کو بانجھ کر دیتا ہوں، تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ظہور ہوتا ہے، اس میں کوئی انسان دم نہیں مار سکتا۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات تو وہی یعنی وہی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، الاللہ تصیر الامور، سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس میں جو 51 اور 52 آیت ہے، اس میں آیت یہود کے ایک مطالبہ کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا ہم آپ پر ایمان لائیں، بلکہ کیوں لائیں، بلکہ نہ آپ اللہ کو دیکھتے ہیں اور نہ کلام کرنے
की صلاحیت رکھتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھتے بھی تھے اور ان سے کلام بھی کرتے تھے، ان کا نام ہی موسیٰ کلیم اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اس دنیا میں اللہ سے بالمشافہ کلام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے بھی پس پردہ آواز سنی تھی، اور یہ واقعہ وادی طویٰ اور کوہ طور پر پیش آیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ربی آرینی انظر الیک، کہ مجھے قوت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، یہ انہوں نے خواہش کی تھی، تو جواب نفی میں آیا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ پہاڑ پہ میں تجلی کرتا ہوں، اگر یہ میری تجلی کو برداشت کر گیا موسیٰ تو بھی دیکھ لے گا۔ اور وہ پہاڑ بالکل ذرہ ذرہ ہو کے بالکل وہ جیسے زمین پہ ہی وہ ملیا میٹ ہو گیا، بالکل ذروں میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا اس دنیا میں، لیکن جنت میں جنتیوں کو اس طرح بنایا جائے گا کہ وہ جنتی اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے، پھر اس جسم کو ایسا بنایا جائے گا، لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ فرشتے بھی بالمشافہ کلام نہیں کر سکتے۔ ترمذی کی روایت میں حضرت جبرائیل سے منقول ہے کہ میں بہت قریب ہو گیا تھا، پھر بھی 70,000 حجاب رہ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ اس میں وحی کا لفظ آیا ہے، اس سے القاء کرنا، الہام کرنا، دل میں بات ڈال دینا، خواب میں دکھا دینا، اور بڑا سری اور تیز اشارہ۔ تو اس میں 3 طرح کی وحی کا بیان کیا گیا کہ ایک تو سب سے پہلے تو آپ کی جو وحی کی ابتدا ہوئی تھی وہ سچے رویا صادقہ، سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ یہ پھر سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا اور آپ کے خوابوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کے آئے، اور ایک اور قسم تھی کہ یہ گھنٹیوں کی آپ کو آواز آتی تھی، اور آپ یعنی وہ یہ سب سے مشکل ترین وحی کا انداز تھا، اور آپ اگر اونٹنی پہ سوار تھے، اگر ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا لگا تھا کہ یہ اونٹنی بیٹھ گئی تھی، اور وہ اتنا اس پہ پریشر پڑ رہا تھا کہ شاید اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ ایک صحابی کے ران پر سہارا لیے ہوئے تھے، تو اب جب اس طرح کی گھنٹیوں جیسی آواز والی وحی کا نزول ہوا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، کہ اتنا پریشر ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو قسم ہے وہ پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو وہاں جو زیادہ امکان یہی ہے، لیکن ایک دوسری صورت بھی ہمیں ملتی ہے، اب اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کے اور اس کے محبوب کے راز ہیں۔ اور ایک یہ وحی کی قسم تھی کہ داہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی اس میں بھی آتے تھے، ان کی شکل میں بھی آتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا۔ تو یہ رب کی شان ہے، وہ جس طرح بھی چاہے اپنے رسول کے اوپر وحی نازل کر سکتا ہے۔ اقبال نے ہمارے یہاں کا رونا بڑے خوبصورت انداز میں رویا، اور اگر اب ہوتے تو پتہ نہیں کتنا روتے، اب ہوتے کہ اب حالات اتنے ابتر ہیں تو پتہ نہیں اور کتنا وہ رو جاتے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن۔ کون سچ بولتا ہے مجھے بتائیں؟ جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے یہ مومن۔ سرحد ہے کا مومن کوئی پنجاب کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ اصل بات، اصل پیغام، قرآن کے مومن نہیں ملتے۔ اگلی سورت الزخرف، اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ کنزیکٹیو ہیں ساری صورتیں۔ یہ حوامیم جو ہیں 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، یہ ان کی نزول ترتیب بالکل ایک ہے، اور اس کی جو مصحف کی ترتیب ہے وہ 43 ہے، اور نزولی ترتیب 63 ہے، اور یکے بعد دیگرے یہ آتی چلی جا رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری صورت یہ حوامیم۔ اور آیت 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے، سونے کو یا چمکدار چیز کو کہا جاتا ہے،
اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی صورتیں ہیں ساری، اور ان کا نزول اس وقت شروع ہوا جب کفار مکہ نبی کریم کی جان کے درپے ہو گئے تھے، اور شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح نعوذ باللہ ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آپ کی جان پر وہ کر بھی چکے تھے۔ 17 ٹوٹل حملے آپ پر ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ اپنے محبوب کو بچایا۔ حضرت مقاتل کا قول ہے کہ اس کی آیت 45 مدنی ہے، سورت تو مکی ہے لیکن وہ آیت مدنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی تھی، اور اسے روح المعانی میں بیان کیا گیا۔ اس کی 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اب بہت لمبی صورتیں نہیں آ رہی ہیں، اب اس طرح کی صورتیں آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حامیم صورتوں کے قرآنی نام، آیات متشابہات اور حروف مقطعات۔ قسم ہے اس اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان اور رحیم ہے، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب دیکھیں قسم کھائی ہے اللہ نے، یعنی یہ قسمیں کیوں ہیں؟ کیا وہ مانتے نہیں تھے؟ وہ کہتے تھے انہوں نے خود گھڑ لیا، نہ رسول مانتے تھے نہ قرآن کو مانتے تھے، تو اس چیز کے لیے بار بار قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ کتاب مبین ہے، تو یہ کتاب بہت سی باتوں کی وضاحت کرتی ہے، شرک کے احکامات اور اقسام کی وضاحت کرتی ہے، دین حق اور شریعت کے امور کی وضاحت کرتی ہے، احوال آخرت یعنی جنت اور دوزخ کی وضاحت، حق اور باطل کی ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں یعنی کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی کانٹراڈکشن نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کچھ کہا ہے اور بعد کے پاروں میں اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں، کہ یہ ایک جیسی ایمیکیبلی بیان کی گئی، ہر چیز کو جس طرح بیان کیا گیا اس کی تفصیل تو بتائی گئی، لیکن اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا گیا، ریبٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہاں اس میں یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر انا جعلنا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یعنی ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی زبان میں، لیکن جو فرقہ معتزلہ ہے اس نے اس سے یہ استدلال لیا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ مطلب لے رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جعلہ کا لفظ صرف ایجاد اور تخلیق کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اہل سنت اسے اللہ کی صفت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر آیا کہ اس کو عربی زبان میں ہم نے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تھوڑی سی بھی عقل اور فکر سے کام لوگے تو اس کے شیریں انداز بیان سے اور فصاحت و بلاغت سے اور اس کی تاثیر سے، اس کے احکامات کی حکمت پر غور کرو گے تو از خود جان لوگے کہ یہ کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اگر تم عقل سے کام لوگے تو تم اپنے رب سے مل جاؤ گے، تو قرآن کا مومن بنو گے تو پھر تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ پھر آیا کہ ام الکتاب میں ہے، تو ام الکتاب لوح محفوظ ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، لوح محفوظ بھی، اور کتاب مکنون بھی یعنی چھپی ہوئی پردے والی کتاب بھی کہا گیا، اور ساری چیزیں اس میں درج ہیں۔ اس کے مضامین اور اصول دین ایک جیسے رہے ہیں، پہلی الہامی کتابوں سے ملتے جلتے ہیں، اور یہ سب ہمارے پاس لوح محفوظ میں درج ہے، جسے ہم مختلف ادوار میں مختلف رسولوں پر نازل کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو اس رسول پر عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قیامت والے دن قرآن کو لوح محفوظ سے ٹیلی کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے دیکھ لو یہ وہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اعمال نامے بھی لوح محفوظ میں درج ہیں، وہ بھی ٹیلی کیے جائیں گے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا میں یہ چھوڑ دوں وہی کا نزول کہ تم مانتے نہیں ہو؟
یعنی مبلغ کو مشن جاری رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا. یہ ہمارے لیے بھی ہے. جب ہماری کلاسز جو ہم ویسے لیتے تھے وہ بند ہو گئیں تو پھر ایسا ہی لگا کہ شاید اب یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے ہمارے لیے کتنا اچھا راستہ نکال دیا. تو یہاں یہی کہا گیا کہ وہ اپنی تبلیغ کا کام لینا چاہتا ہے تو لے کے رہتا ہے، اور یہ کام قیامت تک جاری رہے گا چاہے حالات کیسے ہی ہو جائیں. پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. حضرت نوح سے شرک شروع ہوا اور وہاں سے ہی تمسخر کا جو ان کا انداز تھا وہ شروع ہو گیا تھا. پھر جو لوگ ان سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں تو تمہارے سامنے موجود ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنا دیا، گہوارہ مہدہ، اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. اچھا، دوسرے مقامات پر زمین کو فرش بھی کہا گیا اور یہاں گہوارے کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ ایک بچہ اپنے پنگوڑے میں بڑے آرام سے لیٹتا ہے. ایسے آرام کی جگہ تمہارے لیے اس عظیم الشان کرے کو بنا دیا جو فضا میں لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے، اور 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اور 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے رواں دواں ہے، اور جس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے کہ وہ پتھروں کو بھی پگھلا سکتی ہے، اور آتش فشاں کی شکل میں لاوا اگل کر کبھی کبھی تمہیں بھی اپنی شان زمین دکھاتی ہے، مگر اس کے باوجود تمہارے خالق نے اسے اتنا پرسکون بنایا ہوا ہے کہ تم آرام سے اس پر سوتے ہو اور تمہیں ذرا سا بھی جھٹکا نہیں لگتا. اس پر رہتے ہو، یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ کرہ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اور تم اس پر سر کے بال لٹکے ہوئے ہو. تم اطمینان سے اس پر چلتے پھرتے ہو اور تمہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ تم بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز رفتار گاڑی پر سوار ہو. بے تکلف اسے کھودتے ہو، اس کا سینہ چیرتے ہو، طرح طرح سے اس کو پھاڑ کر اپنا رزق اس سے وصول کرتے ہو، اور کبھی کبھی زلزلے کی صورت میں وہ تمہیں اپنی خبر دے بھی دیتی ہے کہ یہ کس بلا کا خوفناک دیو ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. کہتے ہیں قیامت جب آئے گی تو پھر اس وقت بارش بھی ہوگی. وہی جس نے یہ تمہارے جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے، یہ دعا ہے نا جو سواری پہ بیٹھنے کی، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے والے نہ تھے، یعنی اتنی طاقت نہیں تھی، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو یہ سواری کی دعا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان پیدل جا رہا ہے تو وہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتا. سواریوں پہ تو جس قسم کی بھی سواری ہے اس پہ پڑھی جائے گی، لیکن پیدل جاتے ہوئے بھی اگر کسی جگہ پر آپ پیدل جا رہے ہیں تو تب بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان اپنی ٹانگوں پر ہر وقت سوار ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا اور پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ، اور پھر یہ پوری دعا پڑھی. پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ مسکرا دیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے
تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی سب میں بیان کیا گیا۔ اور سواریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جانور، ان پر بھی سواری کی جاتی ہے۔ ایک مدت تک تو وہ گھوڑا اور ٹانگا ہی بہت شاندار سواری سمجھی جاتی تھی، اسٹیٹس سمبل تھا وہ۔ اور اب جو سواریاں بہت لیٹسٹ، آپ سب جانتے ہیں کہ اب بہت قسم کی سواریاں آ چکی ہیں، لیکن قیامت تک اور کیا کیا کچھ آنے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ دیکھیں، اولاد بنا دی نا اللہ کے لیے، اس کے لیے اولاد بنا دی۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ اس رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا معدہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ یہ جو بات ہے یہ لوگوں کو، عورتوں کو پسند نہیں آتی، لیکن کوئی بات نہیں، یہ حقیقت سے قریب ہے یہ بات۔ اور اللہ کی اولاد بنا دی یعنی جز بنا ڈالا۔ تو اولاد نہ مخلوق ہوتی ہے نہ مملوک ہوتی ہے، اولاد تو اس کی جنس سے اس کا حصہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کی ذات کو کئی حصوں میں بانٹ ڈالا، حضرت عزیر بیٹے، حضرت عیسیٰ بیٹے، اور اتنی بے حساب بیٹیاں یہ جو بت بنائے ہوئے تھے تو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ وہی قوم تھی جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتی تھی تاکہ ان کی شکل بھی نہ دیکھیں اور کوئی محبت نہ آئے ان پہ۔ اور سب سے پہلے جو قیامت والے دن مقدمے پیش ہوں گے وہ قتل کے ہوں گے، اور قتل میں سب سے پہلے زندہ گاڑی جانے والی بیٹی کا مقدمہ آئے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بتا تو کس جرم کی بنا پہ زندہ گاڑی گئی تھی۔ اچھا، اب یہاں آیا کہ وہ زیور میں کھیلتی ہے، یعنی زیوروں میں پالی جاتی ہے اور اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی۔ تو زیور کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہننا میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن جنتیوں کے لیے یہ سب چیزیں حلال کر دی جائیں گی۔ وہاں تو شراب بھی ہوگی لیکن اس طرح کی گندی نہیں ہوگی، بہت اعلیٰ کوئی مشروب ہوگا، تو وہاں ان پہ پابندی نہیں ہوگی۔ حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ تو عورتیں یہ بات غور سے سن لیں کہ زیور کی زکوٰۃ عورت کے ذمے ہوتی ہے، وہ شوہر سے مانگ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے، اگر وہ دے دے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ نہ دے تو عورت خود ادا کرے گی، چاہے اس زیور کا تھوڑا حصہ بیچ کر۔ اور یہاں کہا گیا کہ عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ ضعیف الرائے ہوتی ہیں، ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور ہوتی ہے، اور جذباتی طور پر مرد سے مختلف ہوتی ہیں، بڑی جلدی رو دیتی ہیں، تھوڑی سی ایمرجنسی آئے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کانپنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عورتوں میں موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب 100% نہیں ہوتا۔ عورتوں میں بھی بہت جفاکش عورتیں گزری ہیں، جفاکش عورتیں ہوتی ہیں جو بہت حوصلوں سے سارے معاملات کو سنبھالتی ہیں، لیکن میجورٹی کی یہ بات کی گئی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تمہاری عملداری میں جو مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کو حکم دو کہ وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ دیا کریں۔ انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کے ساتھ انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے تخلیق کیا تھا، قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، تو تم موجود تھے کہ تم نے دیکھ لیا تھا میں نے ان کو عورتیں بنایا، اور ہم نہیں جانتے کہ ان کا جینڈر کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کا نہ پوچھتے۔ اس معاملے کی حقیقت کو یہ نہیں جانتے، تیر تکے چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟
نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کے طور طریقوں پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے فرشتوں کی عبادت کرنا اس لیے ممکن ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے دیا۔ اگر اللہ چاہتا کہ ہم ایسا نہ کریں تو پھر وہ ہم پر کوئی عذاب نازل کر دیتا، ہمیں روک دیتا۔ اس نے روکا ہی نہیں، اس نے عذاب ہی نہیں نازل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا تھا کہ باپ دادا تو حضرت ابراہیم تھے آپ کے، وما کانا من المشرکین، اور وہ تو حنیف تھے، یکسو تھے۔ تو اگر تم ان کی اولاد ہو تو وہ تو یہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی بھی نہیں کر رہے ہو، کہ سب سے زیادہ حقدار تو حضرت ابراہیم ہے جو آپ کے جد اعلیٰ تھے، تو ان کی پیروی تو تم کرنے نہیں رہے، تو پھر کس کی پیروی کر رہے ہو؟ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم ہمیں بلانے کے لیے بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہی میری رہنمائی کرے گا، اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اپنی اولاد میں ایک قائم رہنے والی بات کر گئے۔ اپنے عقیدہ توحید کو صرف انہوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ اولاد کو بھی وصیت فرمائی۔ آپ کی اولاد میں سے بڑی تعداد موحدین کی ہوئی، اور مکہ اور اس کے گرد و نواح میں رسول کی بعثت کے وقت ایسے لوگ موجود تھے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کے دین پر قائم تھے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی اولاد کو بھی دین صحیح پر قائم رکھنے کی ذمہ داری انسان کے فرائض میں شامل ہوتی ہے۔ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو صحیح دین پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی، اور پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کے دین پر رہو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا اپنے بابا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ اولاد کی اصلاح اور تربیت میں پوری کوشش صرف کرنا ضروری بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس بہترین اسکول میں داخل کر دیں اور بہترین کپڑے پہنا دیں، بہترین کھانا کھلا دیں، بہترین گھر میں، بہترین گاڑی میں، یہ کام ہم سمجھتے ہیں کرنے والے ہیں، اور بس ناظرہ پڑھا لیا کافی ہے، قرآن کی تو پڑھا دیا نا، وہ بھی تو یہ نہیں ہے دین۔ تو ناظرہ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس میں ہے کیا۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ جادو ہے اور ہم اسے نہیں مانتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ وہ جو اہل عرب تھے، اہل مکہ تھے، وہ بڑے خوشحال لوگ تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، حالانکہ وہ صحرائی جگہ تھی۔ تو عرب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے بے آب ہو گیا، جہاں نہ کوئی سبزہ ہو نہ کوئی چیز اگے، عرب کا مطلب ہی ہے۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ بڑے شہر مکہ اور طائف ان کا ہل اسٹیشن تھا، کہ اگر واقعی اللہ کو کوئی رسول بھیجنا تھا تو اور اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ تھا تو ان مرکزی شہروں کے کسی بڑے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتا، اس کو رسول بناتا، اور اللہ نے چنا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا، اس کے لیے کوئی میراث نہیں تھی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزاری اور گزرکات بھی کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے، اور کسی قبیلے کا شیخ یا کسی خانوادے کا سردار نہیں ہے،
کیا مکہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ نامی گرامی سردار موجود نہ تھے؟ کیا طائف میں عروہ بن مسعود اور حبیب بن عمراؤ وغیرہ موجود نہیں تھے؟ یہ کہتے تھے وہ۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر بدرجہ فضیلت بھی دی۔ یعنی رب کی رحمت، تو یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ مطلب ہے کہ تم اپنے جن رئیسوں کو ان کی دولت کی وجہ سے بہت بڑا سمجھتے ہو، وہ اس دولت کے قابل نہیں ہیں جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یہ دولت اس دولت سے بدرجہ اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کے لیے موزونیت کا معیار کچھ اور ہے، جبکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تقسیم جو ہے یہ دولت کے اعتبار سے کی جانی چاہیے۔ اور ہم نے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یہ خدمت لینا یعنی اللہ نے جو یہ رکھا ہوا ہے، کوئی بڑا غریب ہے، کوئی بڑا امیر ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بالکل ہی یعنی بہت زیادہ رئیس اعظم بن گیا، اور کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کوئی بالکل ان پڑھ ہے، کسی کے پاس ذہانت زیادہ ہے، کسی کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے، اور کسی کے پاس یہ چیزیں کم ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری تقسیم ہے، اور یہ جو امارت کی تقسیم ہے اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، یعنی جو شخص ضرورت مند ہوتا ہے وہ دوسرے کا کام کرتا ہے، تو یہ اس کے نظام چلانے کے لیے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ تیرے رب کی رحمت ان سے زیادہ قیمتی ہے، نبوت کا جو تحفہ ہے، اور اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اور جو شخص، اب یہاں دیکھیں یہ لفظ آیا ہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم سب لوگ ایک امت یعنی کافر بن جاؤ گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر چاندی اور سونے کے کر دیتا، لیکن تم اتنے متکبر ہو جاتے کہ پھر کسی کی میں بھی رجوع کرنے کی صلاحیت نہ رہتی۔ اور جو شخص رحمان سے غفلت برتتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ یہاں ذکر کا لفظ آیا تو ذکر کی 4 قسمیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ ذکر اکبر قرآن کو کہا جاتا ہے، ذکر جامع نماز کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سارے اعضاء جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی میں ایک اس کا یہ مفہوم ہے، ایک اس کا یہ مفہوم ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ ترتیب دی گئی ہے، یعنی اس کا جو انداز ہے اس میں مختلف طریقوں سے آیات کو جمع کر کے تو پھر اس کی ترتیب دی گئی ہے۔ اور پھر ہے ذکر حاجات، کہ جب خاص کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی خاص بیماری ہو تو اس کے لیے جو خاص دعائیں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ اور ذکر دائمی، تو ذکر دائمی میں مسنون دعائیں آ جاتی ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں مسنون دعا سکھائی گئی ہے، تو اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے اسی طرح جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے تو پھر سارا دن ہمارا عبادت میں گزرے گا۔ اور پھر یہ جو شیطان کا آیا کہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، تو جو شخص قرآن سے اعراض کرتا ہے اور
اسلام سے اعراض کرتا ہے، ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو نیکیوں سے روک کر اس کو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ آخرت میں جب وہ قبر سے اٹھے گا تو یہ اس وقت بھی ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ دونوں دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اسے قرطبی نے بیان کیا۔ اللہ کی یاد سے غفلت کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ اس کی انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں آج مجھے بتائیں، نماز کون پڑھتا ہے؟ میرا نہیں خیال 10% سے زیادہ نماز پڑھی جاتی ہے، آپ 10-15 کر لیں، اس سے زیادہ تو میرا کبھی بھی خیال نہیں ہے۔ رمضان میں تو پھر بھی لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں، لیکن رمضان کے جاتے ہی وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام پورا ہو گیا، نماز کا بھی اور روزوں کا بھی، اور نماز کی بھی چھٹی۔ تو یہ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ غفلت کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بیماریوں میں پھنسا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور شیاطین اسے بھلائیوں سے دور اور برائیوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ اور جو شیطان کو مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو ہر مومن اور کافر کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ایک شیطان لگا ہوتا ہے کیونکہ وہ خاص اوقات میں مومن سے ہٹ بھی جاتا ہے، مگر یہ شیطان جو اللہ مسلط کرتے ہیں یہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ شیطان، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں، لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا، میرے پہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے اچھی ہی باتیں بتاتا ہے، یعنی آپ کو تو نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ بھی لگایا گیا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہوں، یعنی دونوں ہی آگ میں جائیں گے۔ اب کیا ہے نبی، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم آنکھوں سے ان کو سزا ملتے دیکھ لو، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے اور ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہ سورۃ یاسین میں بھی ایسا ہی کہا گیا نا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ قرآن کو اگر دنیا سے نکال دیں تو ایک بے روح جسم رہ جائے گا باقی۔ یہ روح جو ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یعنی ہر رسول وحدانیت کا ہی سبق دیتا رہا، ایک معبود کا۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اہل سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کے تھی، اور پھر ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ تو نشانیاں جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی تھیں ان میں سب سے پہلے تو وہ ید بیضا تھا اور عصا تھا، اور پھر وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، ان کو شکست ہوئی، اور پھر مصر کی سرزمین میں قحط برپا ہو گیا، اور پھر ہولناک بارشیں اور یالہ باری، گرج اور چمک کے طوفان آئے، بستیوں اور کھیتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر بعد میں ٹڈی دل کا خوفناک حملہ ہوا، اور اس کے بعد ملک بھر میں جوئیں اور سسریاں پھیل گئیں، اور جانور اور انسان اور غلہ سب اس کا شکار ہوئے، اور پھر یہ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا، اور پھر مینڈکوں کا سیلاب آیا جس نے پوری آبادی کا ناطقہ تنگ کر دیا، اور اس کے بعد خون کا عذاب آیا، اور سارے نہروں، کنووں، چشموں، تالابوں اور حوضوں کا پانی خون میں بدل گیا، مچھلیاں مر گئیں، ہر جگہ بو پھیل گئی۔ تو یہ تھا، اور جب بھی کوئی آتا تھا عذاب تو وہ کہتے تھے کہ دعا کرنا اپنے رب سے، اے صاحب اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ لیکن جب آپ دعا کرتے اور وہ ہٹا دیا جاتا عذاب تو یہ پھر وہیں کے وہیں ہو جاتے۔
تو آپ کو ساحر کہا گیا، تو یہ اس دور میں تعظیمی طور پہ ساحر کہا جاتا تھا۔ اس دور میں ساحر کو علماء اور صوفیوں کا مقام حاصل تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ جادو سیکھا جاتا تھا۔ مگر جو ہی ہم عذاب ہٹاتے وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ یہ اس نے کیوں کہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ وہاں تمہیں جنت ملے گی اور اس میں یہ نعمتیں ہیں اور وہاں پانی کی نہریں بہتی ہیں، تو اس نے کہا پانی کی نہریں یہ کون سی بڑی بات ہے، میری نہیں یہاں نہریں چل رہی ہیں، تو میرے پاس تو سب کچھ ہے، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ تو یہاں اس نے آپ کی قوت بیانیہ کی کمزوری پر یعنی طعنا کیا ہے۔ تو اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئلہ کھایا تھا اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، یہ بہت سی جگہ پہ ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے جو زیادہ دل کو لگتی ہے کہ آپ زبان آور خطیب نہیں تھے، اور اس دور میں نمایاں ہونے کے لیے ساحری، شاعری اور خطابت میں امتیاز حاصل کرنا ضروری تھا۔ تو آپ کے بھائی حضرت ہارون جو آپ سے 3 سال بڑے تھے، وہ بڑے شاندار خطیب تھے، تو پہلے تو آپ نے کہا بھی تھا یا باری تعالیٰ وہ بڑے اچھے خطیب ہیں، آپ ان کو رسول بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ، یہ کام تو ہی کرے گا۔ تو پھر ان کو مددگار کے طور پہ ساتھ لگایا گیا تھا اور وقتی طور پر ان کو نبوت دی گئی تھی۔ تو یہ اس میں کہا گیا کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا فرشتوں کا ایک جو دستہ ہے اس کی اردل میں ہوتا، یعنی جب یہ آتا تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوتے۔ یہی بات کفار مکہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو ہمیں بتاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق۔ ہلکا سمجھا، فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ فرعون نے عوام کو بے حیثیت، بے حقیقت، بے وزن، کم مایہ، سادہ لو جان کر بے وقوف بنا ڈالا، اور وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کی اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ انسان کے اندر وزن اللہ سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں، انسان کے اندر وزن اللہ سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ پاسنگ اس کے پلڑے میں نہ ہو تو اس کی حیثیت خس و خاشاک کی سی ہو جاتی ہے کہ ہوائیں اس کو اڑائے لیے پھریں۔ وزن اللہ کے ساتھ تعلق، اور اللہ کے ساتھ تعلق نماز بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اور قرآن سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اس سے جتنی آپ محبت کریں گے یہ انداز اور بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں مشورے دے رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان بن گئے۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ اب یہ دیکھیں یہ غل کیا مچایا تھا، پیچھے کیا تھا اس کے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ جو شرک کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہیں؟ تو پھر آپ کے جو آپ نے یہ جو یہودی حضرت موسیٰ کو یعنی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو کیا یہ بھی پھر آگ میں جائیں گے؟ اگر ہمارے معبود آگ میں جائیں گے کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی آگ میں جائیں گے، تو پھر یہ بھی آگ میں جائیں گے۔ تو اس سے بڑا وہ ٹھٹھا بناتے تھے اس کا۔ یہ مثال وہ تمہارے لیے کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑالو۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے نا ایک فرشتہ آتا، انسان کو کیوں رسول بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہاری ہدایت کے لیے میں فرشتہ بھیج دیتا، لیکن تم تو انسان ہو، فرشتوں سے کیسے ہدایت لوگے؟ فرشتے نہ کھائیں نہ پئیں، نہ کوئی ان کی کوئی ارج نہیں ہے، کوئی بھوک ان کی نہیں ہے، نہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، تو تمہیں ہدایت کیسے ملتی؟
اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نازل فرمائیں گے اور یہ شرق اردن سے نمودار، یعنی وہاں ان کو بھیجا جائے گا، اور یہ زرد لباس میں ہوں گے، اور یہ مسیح ہے نا، تو ان کا ایسے ہوگا جیسے بالوں سے تیل ٹپک رہا ہوگا، اس شان سے یہ اتریں گے، اور یہ پھر اس کو صلیب کو توڑ دیں گے، دجال کو قتل کیا جائے گا، تو اس وقت پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور پھر دوبارہ سے بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز بن جائے گا، اور پھر یہ اپنی کوئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، یہ ہمارے والی شریعت جو ہمیں ملی ہوئی ہے یہ اسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کو کھول دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ حلال اور حرام جو خام خواہ کی بندشیں انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی، حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اور اب حرام چیزوں کو حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو کیا بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک فارقلیت آئے گا۔ فارقلیت ہوتا ہے تسلی دینے والا، ڈھارس دینے والا، غم گساری کرنے والا، اور اس کا نام احمد ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس تعلیم کے باوجود وہ گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ بس اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یعنی نہیں مان رہے یہ بات، بس یہ قیامت کا انتظار کریں، اور یہ کہتے بھی تھے لے آؤ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، ھذا اساطیر الاولین، کوئی عذاب نہیں آنا، یہ آپ جیسے پہلے بھی آئے یہی کہتے رہے، آج تک تو آئی کوئی نہیں قیامت۔ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کے باقی سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی صرف وہ دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم ہیں، دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اور آج گمراہی، ظلم اور معیشت میں جو لوگ ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے روز وہ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کریں گے اور ہر ایک اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ چھوٹے بنے والے آتے ہیں نا کہ کمزور لوگ کہیں گے کہ ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بڑے کہیں گے تمہارے پاس بھی تو کتاب تھی، تمہارے پاس بھی تو رسول کی ہدایت تھی، تم نے اپنی عقل کے ناخن کیوں نہ لیے، کیوں ہماری بات مانی، تم ہی عقل سے کام لے لیتے، ہم تو تھے ہی گمراہ، ہم جس راستے پہ تھے وہی ہم نے تمہیں دکھایا تھا۔ تو اس طرح کی لڑائیاں ہوں گی اور پھر سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس روز ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے، کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم تمہیں لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ دیکھیں یہ اللہ کا خاص احسان کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں تمہارے اعمال اچھے ہیں، کہ وہ قبول کر لے گا۔ یہ کتنا احسان ہے میرے رب کا کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لے۔ ہماری جو پونجی ہے وہ بڑی حقیر ہے، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا نا بڑی حقیر پونجی لائے ہیں، تو ہماری پونجی بھی اللہ کے سامنے بہت ہی حقیر ہوگی۔ تو وہ رب ہے، وہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی کبریائی، اپنی شان کے مطابق ہم سے معاملہ کر لے تو پھر ہم بھی سمجھیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، ہمیں بھی تو بتانا ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، کہ ہم بھی یہ بتائیں کہ ہم اس کے لیے اپنی رات کی نیند چھوڑتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنا پیارا مال دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، تبھی ہم ان باتوں کے مستحق ہوں گے جو تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔
रहे मुजरिमीन तो वो हमेशा जहन्नम के अजाब में मुब्तला रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी ना होगी और वो मायूस पड़े रहेंगे। उन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो ख़ुद अपने ऊपर जुल्म ढाते रहे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, के वो तो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। वो पुकारेंगे, ए मालिक तेरा रब हमारा काम तमाम ही कर दे। मालिक ये दोज़ख के दारोगे को कह रहे हैं। तो अच्छा है, वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक़ लेकर आए मगर तुम्हें वो बहुत नागवार था। क्या इन लोगों ने कोई इक़दाम करने का फ़ैसला कर लिया है? क्योंकि ये वो वक्त था जब खुफिया महफ़िलों में आपको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। अच्छा, तो हम भी एक फ़ैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उनकी राज की बातें और सरगोशियाँ सुन नहीं सकते? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते उनके पास सब कुछ लिख रहे हैं। इनसे कहो, अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता। औलादें बनाई हुई थी ना इन्होंने। पाक है आसमानों और ज़मीन का फरमारवा, अर्श का मालिक उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गरक और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहाँ तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिसका इनको खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में भी रब है और ज़मीन में भी रब है, और वही हकीम और अलीम है। व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअ व इलैहि तुरजऊन। ज़मीन व आसमान उसके कब्ज़े में है, हर चीज़ की बादशाही उसके पास है जो भी ज़मीन व आसमान के दरमियान पाई जाती है, और वही क़यामत की घड़ी का इल्म रखता है। ये पूछते थे ना क़यामत कब आएगी, बार बार पूछते थे, और उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। वला यमलिकुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि शफ़ाअता इल्ला मन शाहिदा बिल हक़्क़ि व हुम यअलमून वला इन सअल्तहुम मन ख़लक़हुम लयक़ूलुन्नल्लाहु फ़अन्ना युफ़कून वक़ीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई क़ौमुन ला युमिनून फ़स्फ़ा अन्हुम वक़ुल सलाम फ़सौफ़ यअलमून। उसको छोड़कर ये जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शफ़ाअत का इख्तियार नहीं रखते इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक़ की शहादत दे दे। यानी जो शफ़ाअत का कानून है कि कुछ लोगों को वहाँ शफ़ाअत का हक़ दिया जाएगा जो अल्लाह के बहुत ही करीब होंगे, जिन्होंने अल्लाह से यानी बहुत ज़्यादा जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स को कुचला होगा और अल्लाह को राज़ी करने की भरपूर कोशिश की होगी। तो अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया तो ये कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये कहाँ से धोखा खाए जा रहे हैं। कसम है रसूल के इस कौल की कि ए रब, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। अच्छा है नबी, इनसे दरगुजर कह दो और कहो सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। कसम है रसूल के इस कौल की। इसका क्या मतलब है कि कसम है रसूल के इस कौल की कि ए रब, ये वो लोग हैं जो मान नहीं रहे। कैसी अजीब है इन लोगों की फरेब खुर्दगी कि ख़ुद तस्लीम करते हैं कि उनका और उनके माबूदों का खालिक अल्लाह है, और फिर भी खालिक को छोड़कर मखलूक की इबादत पर इसरार कर रहे हैं। रसूल के इस कौल की कसम खाने का मकसद ये है कि इन लोगों की ये रविश साफ साबित किए दे रही है कि फ़िलवाक़ई ये हट धर्म है, क्योंकि उनके रवैये का गैर माकूल होना उनके एतराफ़ से ज़ाहिर है, और ऐसा गैर माकूल रवैया सिर्फ़ वही शख्स इख्तियार कर सकता है जो ना मानने का फ़ैसला कर बैठा हो। इसके मायने हैं कि बिल्कुल ठीक कहा रसूल ने, फ़िलवाक़ई ये मान कर देने वाले लोग नहीं। यानी इनकी सख्त बातों और तज़हीक पर इनके लिए बद्दुआ करो और ना इनके जवाब में कोई सख्त बात कहो। ना बद्दुआ करो ना सख्त बात कहो। रसूल को कहा जा रहा है बस सलाम करके इनसे अलहदा हो जाओ। यह आखिरी हद होती है कि अब कोई उम्मीद इनके पलटने की या संभलने की नहीं है। ये बहुत ही आखिरी बात होती है जो की जाती है। तो हमारी ये सूरत ज़ुख़्रुफ़ मुकम्मल हो गई। कल हम इंशाअल्लाह सूरत अद-दुखान पढ़ेंगे, और आप लोग के जो मिस हुए थे उनको YouTube पे डाल दिया गया है, तो आप वहाँ पढ़ें भी, सुने भी और उसको सब्सक्राइब भी करें।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.